वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। छोटा सा ब्रेक था और उसके बाद हम आप सबके सामने हाजिर हैं और अभी हम डिस्कशन कर रहे थे शाह साहब और मैं कि अब जब हम ट्रांसमिशन पे मतलब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम मौलाना साहब से कुछ सवालात पूछेंगे, क्योंकि देखें रमज़ान की ट्रांसमिशन में बेसिकली सबकी ज़रूरत होती है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें हम ले सकें, बट सब कुछ मिलजुल के चलेगा। तो शाह साहब के जहन में कुछ सवाल था तो मैंने कहा भाई आप खुद पूछ लें। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि आगे चलकर हम लाइव कॉल भी लेंगे और आप हमें मैसेज भी कर सकेंगे कि आपकी जो भी मुश्किलात परेशानी है या जो भी इश्यूज़ हों, दीनी हो, माशरती हों या कोई भी इशू हो, घरेलू मामलात हों, तो आप हमें मैसेज करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि उस पर हम बात करें और उसका सलूशन आपको बताएं कि उस प्रॉब्लम से आप कैसे निकल सकते हैं। मुफ्ती साहब, अच्छा यहाँ एक बात और मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारे ख़ास स्पॉन्सर मॉश वॉशिंग पाउडर वाले भी उनका भी बहुत शुक्रिया, हमारी इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर हैं। तो उनका वॉशिंग पाउडर जो है बेसिकली आपको ऑनलाइन दस्तयाब है, आप चाहें तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। आपको आगे गिफ्ट हैम्पर्स भी उनके रखे हुए नज़र आ रहे होंगे, नाम पढ़ा जा रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन वॉशिंग पाउडर है जो कि ख़वातीन को बहुत पसंद आएगा। जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि देखें ज़िंदगी का कोई ना कोई जो है वो एक मकसद होना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जो हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों का ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, बस वो अपनी ज़िंदगी के दिन जो है वो गुजार रहे हैं। तो कोई क़वायद व ज़वाबित होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे रमज़ान शरीफ आया, बड़े जोश से हमारा ईमान तरोताज़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे होते हैं, रौनक होती है मस्जिदों में, घरों में, सहरी अफ्तारी हो रही होती है, मतलब एक ईद का समा होता है हमारे लिए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि ये रौनकें कम होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या लैक है कि हम क्या मतलब डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से लोग, अगर हम दुनियावी बात करें तो लोग कारोबार भी स्टार्ट करते हैं, शुरू में आते हैं बड़े जोश और वलवले के साथ जो वो कारोबार को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद देखें कि उनका कारोबार बंद होना शुरू हो जाता है, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो फोकस नहीं होता है। तो आप थोड़ी सी इस पर रोशनी डालेंगे कि हमें किस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चलना है, चाहे वो लॉन्ग रन हो या जैसे कि आज रमज़ान शरीफ स्टार्ट हुआ तो हम पूरे 12 महीने इसी तरीके से इबादत कर रहे हों और इसी तरीके से रौनकें हों। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए विज़न की आपने बात की तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लेट सपोज़ के एक ट्रेन में कोई बंदा बैठा हुआ, आप पूछते हैं जी कहाँ जा रहे हैं, क्या बात, ठीक है, तो वो बोलता है यार ये तो मुझे नहीं पता ये ट्रेन कहाँ जा रही है, वो आपसे ही कहता है। तो आपका यानी क्या परसेप्शन होगा उस शख्स के हवाले से कि इसकी शख्सियत कैसी है। तो बीइंग अ मुस्लिम हम में से अक्सरियत आप माशरे में देखेंगे कि हम बहुत सारे काम ना देखा देखी कर रहे होते हैं और कोई विजन नहीं होता। बिल्कुल। उसी में से एक मिसाल है, मैं अक्सर ये मिसाल भी देता हूँ अपने वाज़ो नसीहत के अंदर, कि नमाज जो है वो 5 वक्त की फ़र्ज़ है, लेकिन घर के अंदर जो शोर होता है वो कौन सी नमाज के लिए होता है, जुम्मे की। भाई निकल, मैंने जाना, अजान हो गई, निकल जाएगी, चलो जल्दी कर जल्दी, ऐसा ही है। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि जब हमने अपने घरों में ये माहौल देखा होता है, फिर जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हम भी ये चीज़ पे अहमियत दे रहे होते हैं। हम बच्चे से नहीं पूछते कि बेटा तूने कल रात इशा की नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन हम जुम्मे पे फोकस कर रहे होंगे, बेटा जुम्मा क्यों नहीं पढ़ा तूने। जब हम ये फोकस कर रहे होते हैं तो वो बच्चा भी यही सीखता है कि यानी जो फ्राइडे सलाह है इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी जो पीछे नमाजें उसको पढ़ना, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो बतौर बिल्कुल मुस्लिम जो है ना, हमारा सारा फोकस उसी पे होता है जो हम मुआशरे से सीख रहे होते हैं। मुआशरे ने हमें सिखाया कि जुम्मा नहीं छोड़ना। अच्छा देखें, ऑफिस में आपके यहाँ पे भी काम करने वाले होंगे माशाल्लाह, मुझे उम्मीद है जुम्मा तो पढ़ते ही होंगे, तो उनसे भी ये बात है कि यार आप जुम्मा क्यों पढ़ने आए। यानी जब मैं जुम्मा पढ़ा रहा हूँ तो मैं पूछ भी लेते हैं यार आप लोग आए क्यों हैं, तो वो बोलते हैं जी फ़र्ज़ है। तो मैंने जो कल आपने ईशा नहीं पढ़ी, जो आपने मगरिब नहीं पढ़ी, वो क्या ऐसा ही है। बिल्कुल भाई, वो भी तो फ़र्ज़ था, बिल्कुल फ़र्ज़ है। लेकिन आप जुम्मे को ज़्यादा अहमियत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने ये सारा माहौल देखा अपने घर के अंदर, फिर मुआशरे के अंदर देखा, मुआशरे में भी उस शख्स को बुरा समझा जाता जो जुम्मा नहीं पढ़ता। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, लेकिन बाकी उसको पता ये इसने नहीं पढ़ी नमाज़ें तो कोई उसको पूछता भी नहीं है। लेकिन किसी को पता चल जाए जुम्मा भी नहीं पढ़ता तो बोलते हैं तौबा 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 तौबा, जुम्मा नहीं पढ़ता ये। तो इसी तरीके से ये हमारी लॉन्ग टर्म कोई भी हमारा कोई विजन नहीं है। जो हमारा मुआशरा जिस डगर पे निकला पड़ा है ना, इसमें कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। इसी तरीके से जब रमज़ान आता है तो आप देखते हैं देखा देखी वो देखते हैं जी
گھر میں اور رشتہ داروں میں اور گلی محلے میں ساری نماز کو جا رہے ہیں, سبھی نے ٹوپیاں پہن لی ہیں, سبھی جا رہے ہیں, تو یہ بھی چلا جاتا ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی تو کیوں جا رہا ہے؟ بولتا ہے بھائی ماحول بنا ہوا ہے, سب جا رہے ہیں تو یہ بھی جا رہا ہے. پھر وہی آہستہ آہستہ جب آپ کی لانگ ٹرم کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو وہی کاروبار کی بھی آپ نے مثال دی. ایک شخص بڑے جذبات کے ساتھ ایک کاروبار شروع کرتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کو دکھتا ہے یار اس میں تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا. اب دیکھیں بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے پاس چین اسٹورز ہیں, انہوں نے ایک ٹائم لگایا ہوتا ہے, ایک پلاننگ کی ہوتی ہے, اور شروع میں اگر ان کو کمزور رسپانس آ بھی رہا ہوتا ہے تو یہ صبر کرتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں, اور مسلسل ایک جد و جہد جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر رمضان ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں رمضان کا روزے کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا لعلکم تتقون, یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن سکو. تو مہینہ گزرنے کے بعد میں دیکھوں تو صحیح کہ میں متقی بنا یا نہیں بنا. اگر بنا تو الحمدللہ جو رمضان کا روزے کا مقصد تھا وہ میں نے حاصل کر لیا. اور اگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہم مثال دیتے ہیں اس کی کہ اگر میرا شوال میرے شعبان سے بہتر نہیں ہے, رمضان آ گیا نا تربیت کا, تو جو میری روٹین, جو میرے کارنامے, جو میری ایکٹیویٹیز شعبان میں تھیں, اگر رمضان گزارنے کے بعد شوال میں بھی اگر میری وہی ساری ترتیب ہے جو شعبان تھی, تو اس کا مطلب رمضان نے مجھ پہ کوئی بھی تبدیلی پیدا نہیں کی. بالکل بہت اچھی بات کی ہے مفتی صاحب نے, بڑا اچھا سمجھایا ہے. بالکل, کیونکہ ہم بیسیکلی کرتے ہی یہی ہیں کہ رمضان آتا ہے اور بس پھر وہ ایسے ہی گزارتے ہیں کہ بس یہ ایک رمضان ہی ہے جو ہمارے لیے تربیت کے لیے, باقی تو جو نارمل زندگی گزر رہی ہے. اور بالکل چھوٹی سی تربیت کی بات ہے کہ نماز جمعہ سے بہت اچھی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی ایکسپرٹی وہ بڑا اچھا ایکسپلین کر لیتا ہے. تو یہاں میں خرم صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ سر آپ یوتھ پہ اتنا کام کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں ابھی میں اگر دیکھوں, مجھے نہیں پتا, میں نے جو آبزرو کی ہے چیز کہ کچھ ٹائم اگر ہم اپنے سے پہلے والی جنریشن پہ جاتے ہیں نا, تو اس وقت تھوڑا سا دین کو بڑا فالو کیا جاتا تھا, چیزیں تھیں, مطلب میں یہاں پہ فرقہ واریت کی بات نہیں کری, میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ عبادات کو سمجھا جاتا تھا, مانا جاتا تھا. لیکن پھر ایک جنریشن ایسی آئی کہ جس نے جو بہت لاؤبالی سی تھی اس معاملے میں, مطلب نماز پڑھنے نہیں پڑھے, کوئی ایسا کوئی زور زبردستی نہیں ہے, گھر والے بھی نہیں ٹوک رہے, بس کچھ ایسا ہی چل رہا تھا. سوشل میڈیا ایگزیکٹلی. بٹ میں نے اب دیکھا کچھ جو ینگسٹر ہیں, جو اب بالکل نئی جنریشن جو اب آئی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے والی جنریشن سے اس معاملے میں تھوڑا بہتر ہے کہ نمازوں کے پابند مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو گئے ہیں. مطلب بچے پڑھتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا ہے یونیورسٹیز میں یا اور کہیں دیگر جگہوں پہ کہ بچوں کو ہوتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, یا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ تھوڑا سا دین کی سمجھ بوجھ اس جو نیو جنریشن ہے جو اپ کمنگ ہے, ان میں تھوڑی سی ہم سے بہتر ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, بنیادی بات یہ ہے, اگر آپ, میں پچھلے کوئی 25 سال سے نئی نسل پہ کام کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں ہر آدمی کی زندگی کے اپنے فلسفے ہیں, اس کے ایکسپیرینسز ہیں. میں جب بچوں سے کوئی گفتگو کرتا ہوں تو پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کیا یہ میں خود کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, کیونکہ اگر آپ خود نہیں کر رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں اس کا اثر نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا. پہلے آپ نے وہ کام, اس سے 4 گنا بڑا کام, وہ نہیں بلکہ میں کہتا ہوں 4 گنا بڑا کام جب آپ کریں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے خود مثال بنے. مثال دے رہا ہوں, میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میں اپنے بچے کو, بھتیجے کو, بھانجے کو کہہ رہا ہوں نماز پڑھو, بولے گا یار انکل خود تو پڑھ نہیں رہے, تقریر اور ہمیں جو ہے وہ اور ہمیں بھاجن بازی کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں خود تو قرآن پڑھ نہیں رہا ہوں ہیں, اور میں بول رہا ہوں تم پڑھ لو, ایسا ہی ہے. اس کو نگیٹو میسج جائے گا. میں خود جھوٹ بول رہا ہوں, اس کو بول رہا ہوں جھوٹ نہیں بولنا بھائی, جھوٹ بولنا اچھی بات. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں والدین کو سب سے پہلے, قرآن کریم میں کلیئر لکھا ہوا ہے, خالق کہہ رہا ہے میں سچوں کے ساتھ ہوں, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے. اس گھر میں رزق بھی ختم ہو جاتا ہے جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے. آپ سچ بولیں, تھوڑا سا کسی کو کڑوا لگے گا, برا لگے گا, لیکن آپ کے بولنے کی پریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ اس کو برا نہ لگے. سو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنے, کیونکہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں, بالکل ایسا ہی تو کوئی مقصد حیات ہے, بالکل ہونا چاہیے. یہ مقصد حیات کیا ہے؟ یہ مقصد حیات یہ ہے کہ آپ کی ذات سے
آپ کے بھائی بہن، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے، آپ کا معاشرہ آپ سے فیض یاب ہو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ یہ کام ہم نے خود کیا ہے تو ہم ایک اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، جب ہم اس گھر ہم نے خریدا تو آپ کو پتہ ہے ایک روڈ ہوتی ہے، پیچھے گندی گلی ہوتی ہے، بالکل تو میں نے کہا میں اپنے محلے والوں کو گفٹ کروں۔ چلو کیا گفٹ کیا جائے؟ اب میں نے دیکھا کہ کوئی 5 سال 7 سال کا کسی کے گھر کے باہر کچرا پڑا ہے، کوئی ملبہ پڑا ہے، گلی میں بھی یہی حال تھا، روڈ پہ بھی یہی حال۔ میں نے 3 ٹرک منگوائے، مزدور منگوائے، صفائی سٹارٹ ہو گئی۔ لوگ پہلے تو یہ سمجھے کہ شاید یہاں پہ کوئی VIP movement۔ کوئی وی آئی پی کبھی ہوا ہی نہیں ہے کام، یہ ہونے لگ جائے۔ اچھا کیونکہ وہ سوسائٹی ہے تو سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے، KMC کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن کوئی کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ تو پہلے میں نے یہ کیا کہ پہلے میں نے کچرا اٹھوایا، پھر میں لوگوں کے گھر پہ گیا۔ میں نے کہا اب یہ جو کچرا اٹھایا ہے یہ سوسائٹی نے نہیں اٹھوایا ہے، یہ KMC نے بھی نہیں اٹھوایا ہے، میں نے اپنی جیب سے یہ کام کروایا ہے ذاتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے محلے والوں کو گفٹ کروں۔ اب میری آپ سے ایک مقدمانہ درخواست ہے، تو اب جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ بندہ آپ کو سنتا ہے، یار یہ کوئی واقعی کوئی ریئل آدمی ہے جو گفتگو کر رہا ہے، تو سر حکم کریں۔ میں نے کہا بھائی ایک چیز 2 چیزیں بڑی خراب ہیں جس کی وجہ سے گند مچتی ہے، ایک پرانا کھانا، ایک بچے کا پیمپر، یہ نہ روڈ پہ نظر آنا چاہیے نہ گلی میں نظر آنا اب چاہیے۔ آپ کے گھر میں ایک برخوردار بیل بجائے گا اور وہ آپ سے روزانہ کچرا لے جائے گا۔ یہ انتظام بھی میں نے پہلے کیا، یہ جانے سے پہلے یہ انتظام کیا کہ میاں یہ دیکھو یہاں پہ 40 گھر ہیں، ان گھروں سے تم کو اتنے پیسے ملیں گے، صبح تم اتنے بجے آؤ گے اور انہیں لے کے جاؤ گے۔ اب لوگوں نے کہا یار یہ آدمی جو گفتگو کر رہا ہے یہ انتظام بھی کر کے آیا، تو اب لوگ کام کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب کہیں بھی اس گلی میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اگر ملبہ گرتا ہے لوگ کہتے ہیں ابھی خرم بھائی آئیں گے، ابھی آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ پہلے اپنے عمل سے اپنے گھر والوں کو، پڑوسیوں کو، محلے والوں کو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خود، ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے صفائی نفس ایمان ہے، یہ کہیں نہیں، آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں باہر جاتے ہیں آپ کہیں پہ آپ کو کوئی پیمپر نظر نہیں آتا، بچہ جو کہیں، ایون میں یورپ امریکہ بھی نہیں، دبئی سے بچہ اگر آپ کے یہاں آ رہا ہے وہ پانی کی بوتل باہر نہیں پھینک رہا ہے، ایگزیکٹلی ایسا ہی وہ ہے۔ ٹافی کا ریپر، چاکلیٹ کا ریپر باہر نہیں پھینک رہا ہے۔ کیوں نہیں پھینک رہا بھائی؟ ایون سگریٹ کا ایش جو ہے وہ بھی آپ روڈ پہ نہیں پھینک سکتے۔ آپ اندازہ کریں۔ جی تو اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں انسان کو اپنے گھر سے سٹارٹ کرنی چاہیے۔ لوگ آپ کے بچوں، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہو کہ لوگ بولیں یار یہ 20 بچے ہیں، اس میں اس بچے کا جو رویہ ہے، گفتگو کا، سوچ کا، سلام کا، ہر چیز، دیکھیں یہ جو اخلاق ہے یہ پہلے نمبر پہ۔ میں PhD ہوں، بد اخلاق آدمی ہوں، میرے گھر والے مجھ سے پریشان ہیں، میرے پڑوسی، بیکار ہے ایسا علم، وہ علم بیکار ہے، وہ علم بیکار ہے جس کے اندر اخلاق نہ ہو۔ جی بالکل خرم صاحب آپ نے صحیح بات کی کہ ہم پتہ کہ ہماری سوچ کیا ہو گئی ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ کہیں اور سے آنی ہے۔ ہمیشہ دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا، آپ دیکھیں کسی پتھر پہ جب پانی کا قطرہ گر رہا ہوتا تو وہاں بھی جو ہے وہ ہول ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ تبدیلی آپ کے اندر سے آنی چاہیے، جب آپ کے اندر سے آئے گی تو سوسائٹی میں آئے گی، شہر میں آئے گی، پاکستان میں آئے گی، دنیا میں آئے گی۔ رفیع صاحب آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ منشیات پہ کام کر رہے ہیں، تو آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو منشیات اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ منشیات سپلائی کہاں سے ہو رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور ایسے ایسے نشے آ گئے ہیں کہ شاید ہم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہماری نئی نسل جس کو دانستہ طور پر تباہ کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم تو دیکھتے ہیں روڈوں پہ جو ہے وہ لوگ نشہ کر رہے ہیں، اور کوئی گورنمنٹ کی طرف سے مجھے تو نظر نہیں آتا کہ بھئی اس پہ کون جو ہے وہ کون سی NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں، جیسے آپ کی بھی ایک NGOs کام کر رہی ہے، تو مجھے اس پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے
کہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری جو پاپولیشن ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور بہت خوش نصیب ملک ہے پاکستان جس کے پاس یوتھ ہے، اور یوتھ ہی جو ہے اس ملک کو، ہماری اکانومی کو، ہمارے لوگوں کو پرابلم میں سے فائنینشلی طور سے نکال سکتی ہے۔ اگر اس یوتھ کو ہم صحیح یوٹیلائز کر لیں تو آپ یقین جانیے کہ پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس این جی او سے کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ہماری یہ جو نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کسی نے کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ اگر آپ اس این جی او سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ بتائیں کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے، اور ہم کس طریقے سے مل کر ہماری نوجوان نسل کو ہم بچا سکتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، اچھا سوال ہے آپ کا، اور جی اس کا جواب تو خیر آپ کے پروگرام کے حوالے سے اور اس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے بڑا مختصر سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ سوال بالکل۔ آپ کا بہت اہم ہے، اور جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں شمار ہوتا ہے جس کے اندر 64% یوتھ ہے۔ بالکل بہت بڑی ایک بات ہے یہ، اور لیکن اس کی طرف دوسری طرف ہم اگر اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو 1.5 کروڑ سے زائد بچہ جو ہے نا اسکول ہی نہیں جاتا، یہ بھی ایک المیہ بالکل ایسے، اور یہ وہ وجوہات بنتی ہیں جو منشیات کی جانب ہم راغب ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں منشیات بڑی پھر آسانی سے آگے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ سپلائی کیسے ہو رہی ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کوئی نیٹ ورک یقیناً ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے جا کے دے دیا کسی کو، اگر پیچھے سے سپلائی ہوتی ہے پورا ایک نیٹ ورک چلتا ہے۔ اس میں دیکھیں 1979 میں نا بالکل آخر کے اندر 80 کی دہائی شروع ہو گئی تھی، تو ہمارے پڑوسی ملک افغان مہاجرین آئے اور ہم نے انہیں کھلے ہاتھوں سے ویلکم کہا۔ ہمارے ظاہر مسلمان بھائی تھے اور وہ پریشانی کے عالم میں اور جنگ کے عالم میں وہ لوگ آئے تھے، تو اس کے ساتھ یہ جو ہے نا سب سے پہلے جو صحیح معنوں کے اندر جو منشا داخل ہوئی ہے وہ 1980 کی ابتدا کے شروع میں ہی ہو گئی تھی۔ تو دو چیزیں وہ ساتھ لے کر آ گئے، ظاہر بات اس میں مہاجرین آئے اچھے لوگ کیونکہ اکثریت تھی، لیکن کالی بھیڑیں بھی اس میں شامل ہوئیں اور وہ اپنے ساتھ منشیات بھی لے کر آئیں اور کلشنکوف یعنی اسلحہ بھی لے کر آئیں، اور یہ دونوں چیزیں اتنی تیزی سے پھیلیں، اور چونکہ یہ مہاجرین چونکہ ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا تھا، ان کی آباد کاری نہیں کی گئی تھی، تو یہ پورے ملک میں بالخصوص کراچی، پشاور اور دیگر بڑے چھوٹے شہروں کے میں یہ پھیلتے چلے گئے، اپنی بستیاں آباد کرتے چلے گئے، تو یہاں سے ان کا یہ نیٹ ورک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ افغانستان وہ ملک ہے دنیا کا سب سے فرسٹ نمبر پہ آنے میں جہاں پہ پوست کی کاشت یعنی اس کو سمجھے منشیات کی کاشت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہماری جو بارڈر ہے سرحدی علاقہ، اس میں بھی ہمارے پاس یہ کاشت ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔ تو وہ یہ مل جل کے جو کام ہوا، جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہی ہے کہ بات 80 کی دہائی، آج ہم 2026 میں ہیں، تقریباً 46 سال کی ہم بات کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کے پاس تو میکنزم ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں، اور آج بھی یہ چیز بجائے کم ہونے کے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ اچھا، اور صرف بڑھ تو رہی ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو شاہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ سڑک کے کنارے پہ ہمیں کئی ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو نشہ آور ادویات لے رہے ہیں یا انجیکشنز لگا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ اتنا کھلے عام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہہ رہا؟ ان کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اچھا، یہاں بریک کا ٹائم ہونے والا ہے بلکہ، اور ہمیں بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے مزہ تو بڑا آ رہا ہوتا ہے گفتگو کرنے میں، لیکن ظاہر ہے کسی بھی نشریات کے بالکل کچھ رول ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، تو بریک بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم اس سوال کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ بہت ساری میں نے آپ کو کہا تھا ایڈکشن ہے ایسی جو بہت زیادہ معاشرے کو خراب کری ہے، تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔